बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। सानेहा 9 मई 2023 नॉन नेगोशिएबल है, ना कोई उसे भुलाएगा और ना कोई उसे माफ करेगा। इसकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन आज मुकम्मल हो गई। 85 ऐसे लोग, 25 पहले और 60 आज, जिनकी पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट के तहत, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन की गई, उनको सजाएं सुनाई गई और आज ये सिलसिला मुकम्मल हो गया जब 60 और लोग जो कि एक्यूज थे और फौजी तहवील में थे, उनकी सजाओं की अनाउंसमेंट कर दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल आज से पहले कभी नहीं हुआ। सानेहा 9 मई पाकिस्तान के ऊपर एक दाग है, दाग था और शायद आने वाले दौर में भी ये दाग रहेगा। सवाल ये है कि इसके बाद यहां से सिलसिला कहां जाएगा। याद रहे कि 9 मई से जुड़े मुतअद्दिद लोग इस वक्त बहुत सी जेलों के अंदर कैद हैं, अंडर ट्रायल है और उनके ट्रायल्स अब तक, एज आई स्पीक बिफोर यू, अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। बट सवाल यह पैदा होता है कि वो दबाव जो कि पहली 25 कन्विक्शंस अनाउंस करने के बाद पाकिस्तान पर आया, जिसमें बरतानिया से भी दबाव आया, जिससे अमेरिका से भी तशवीश का इजहार किया गया और यूरोपियन यूनियन की जानिब से तो बाकायदा तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान GSP+ स्टेटस एंजॉय कर रहा है और बहुत से कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। इस सूरत में ये ट्रायल्स दुरुस्त होंगे। पाकिस्तान ने आज बाकायदा तौर पर इसका जवाब दिया है। आने वाले दौर के अंदर शायद सख्तियां या मजीद बोझ और दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन आज की इन कन्विक्शंस को जवाब तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारों की जानिब से। 9 मई क्या था और क्या मौक़िफ़ रहा पाकिस्तान की फौज का इस हवाले से, वो बड़ा वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है। एक साल गुजर जाने के बाद, यानी 7 मई 2024 को DGISPR ने इस हवाले से क्या कहा, जरा सुन लीजिए। मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं, वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाकये को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। 22 जुलाई 2024 को एक दफा फिर DGISPR की जानिब से इन तमाम बातों की वजाहत की गई कि जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी, से मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। ये बात अपनी जगह, लेकिन एक इस पूरे अमल के दौरान एक सिलसिला और भी शुरू हो गया है और वो है बैरूनी दबाव का। अब इमरान खान साहब के हवाले से भी चंद ऐसे लोग जो कि आने वाले दौर के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अहम पोजीशंस पर होंगे, उन्होंने ट्वीट्स भी करना शुरू कर दिए हैं और भी बहुत सी बातें करना शुरू कर दी हैं। उनके जवाब में आज इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने इस हवाले से उन क़यास सराइयों के हवाले से बात की है, यानी वो बातें जो कि इमरान खान साहब ने भी आज कही हैं। वो कह रही हैं कि उनको ऑफर की जा रही है कि आप बनी गाला मुंतकिल होकर हाउस अरेस्ट हो जाइए। क्या फरमा रही है, सुनिए। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, क्योंकि उनको पता चल गया कि बहुत ज्यादा कैसराइयां हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं KP शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं कहीं भी जाऊंगा नहीं, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे कैद में रख लें, लेकिन हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। तो अपने केसेस का सामना करके, अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। वो इस तरह नहीं कैद से बाहर आएंगे कि हाउस अरेस्ट में चले जाए। इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, एक अहम पोजीशन पर हैं। राना साहब अपनी क़यादत के भी बहुत करीब हैं, इन तमाम मामलात को बड़े करीब से देख रहे हैं और उस मुज़ाकराती अमल को भी बड़े करीब से देख रहे हैं जो कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान शुरू हो चुका है। उसकी अगली नशिस्त 2 जनवरी को होगी। राना साहब उस कमेटी के बाकायदा तौर पर मेंबर भी हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, सबसे पहले मैं ये एक ऐसी बात है जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस है, मैं चाहता हूं जरा आप हमें इस पर रिफ्लेक्ट करें, जरा एनलाइटन करें। क्या इमरान खान साहब को ऐसी कोई ऑफर की गई है कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं
اور آپ کو ہاؤس اریسٹ رکھا جائے گا اور ایسی صورت میں آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس بھی دی جائے گی. کیا ایسا کوئی آفر عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے ریسنٹلی؟ نہیں، اس قسم کی کوئی آفر نہیں دی گئی. اور یہ جو ہے یہ افواہ یا ایسے ہی جو بات چل نکلتی ہے ایسی بات ہے. انہیں بالکل جو ہے وہ آفر نہیں کی گئی. باقی یہ ہے کہ وہ جو گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ جی میری بجلی بند کر دی جاتی ہے، مجھے یعنی اذیت پہنچائی جا رہی ہے جیل میں، یا وہاں پہ جو ہے وہ میرے لیے مشکلات ہیں، تو اس کے ہم حق میں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جتنی بھی وہاں پہ ان کے سٹیٹس کے مطابق جو سہولتیں دی گئیں، ہم نے کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے اور اب ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے. اور اگر وہ ہاؤس اریسٹ ہونا چاہیں تو وہ عدالت سے جو ہے وہ اپنا یہ ریلیف جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ بینگ ایکس پرائم منسٹر اگر وہ یہ چاہیں تو شاید اس کے اوپر کوئی عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے دے. لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا نہ اختیار ہے، نہ ہی گورنمنٹ نے اس قسم کی کوئی آفر کی ہے. آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا اگر ان کو ایسی کوئی سہولت عدالت دے دیتی ہے تو؟ میرا خیال ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل کے اندر کسی کو یعنی سہولت نہ دینا، یہ چیزیں ہم نے بھگتی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل کی کسی طور پہ بھی جو ہے وہ تائید نہیں کی جا سکتی. رانا صاحب، ایک طرف ظاہری بات ہے مذاکرات میں آپ نے دوبارہ بیٹھنا ہے 2 جنوری کو، ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل ہے، دوسری طرف آج آپ ہی کی حکومت، آپ یور اے کیبنٹ ممبر، اور آپ سمجھتے ہیں آپ ہی کے ایک کولیگ عطا اللہ تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کی تمام تر سرگرمیوں کے سرغنہ ہیں اور انہی کی پلاننگ اور سازش سے سب کچھ ہوا. تو پھر مذاکرات میں کیا آپ یہ پوزیشن حکومت رکھے گی، کیونکہ دس از دا گورنمنٹس پوزیشن کہ آپ عمران خان کو 9 مئی کی سازش کا سرغنہ سمجھتے ہیں، تو پھر بات چیت کیا ہو پائے گی؟ وہ تو عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں باقی لوگوں کی رہائی ہو جائے. نہیں دیکھیں، وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اگر وہ چیز جو ہے وہ مذاکرات میں حائل نہیں ہو سکتی تو پھر ہم انہیں جو سمجھتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ مذاکرات میں کیوں حائل ہو. وہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں، جو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی سمجھ اپنے پاس رکھیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ اسی کے اوپر تو مذاکرات ہونے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو اچھا سمجھنے لگیں تو پھر مذاکرات کی ضرورت کیوں ہے؟ مذاکرات کی ضرورت تو یہی ہے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں اور ہم سمجھ رہے ہیں انہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ کی جائے مذاکرات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. تو جب بیٹھ کے بات ہوگی تو وہ جو بات کریں گے اس کا جواب ہم دیں گے، ہماری بات کا وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی کسی معاملے میں کوئی راستہ نکلتا ہے تو ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم کی یہ بنیاد ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھیں، آپس میں جو ہے وہ بات کریں اور ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. یہ بات ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں جب ہم اپوزیشن میں تھے. ہم اس وقت بھی جا کے وہاں پہ 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا کمیٹی روم میں بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں، جب یہ وہ پلوامہ والا معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا. لیکن وہ وہاں پہ تشریف نہیں لائے تھے کہ میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا، مجھے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. تو ہم تو اس وقت بھی اس بات کے قائل تھے کہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہے وہ ان کا حل نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے. تو اس لیے وہ اپنے خیالات، اپنے جو ہے وہ ریزرویشن رکھیں. ہمیں بھی حق ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، اس کے بعد ٹھیک ہے ایشوز کے اوپر بات ہوگی. رانا صاحب بالکل آپ نے سمجھنے سمجھانے کی بات تو بالکل درست کر دی، اور واقعی گفتگو سے رستے تو نکلے ہیں. پر رانا صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گل بڑی سادہ ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، آپ نے کہنا ہے وہ عدالتوں کے ذریعے باہر نکلیں گے.
تو پھر باہر نکلنے کا یہ تو فوکل پوائنٹ ہے نا کہ عمران خان کی رہائی چاہیے. باقیوں کو چلے میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ چھوڑ بھی دیں. کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ انہیں کوئی کمٹمنٹ دے سکیں کہ اچھا جی یہ جو کیس چل رہے ہیں ان میں ہم آپ کے عمران خان کی بیل کو اپوز نہیں کریں گے یا ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں, نئے کیس بننا بعد کی بات ہے, ایگزسٹنگ چیزوں میں عمران خان کو ہم ریلیف دلوا دیتے ہیں, کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ انہیں دے سکیں سر؟ نہیں منیب صاحب, سادہ گل تو یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہن گے کہ تسی اتنے اڈیالہ آ کے بہ جاؤ تو جتنے تسی بیٹھے ہوئے سانو بٹھا دیو. یہ تو لمبی وش لسٹ ہے پھر. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سادہ باتیں ہیں نا جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ سادگی کے ساتھ ہوتی رہیں گی, لیکن جو وہ ہمیں کہیں گے جی یہ کر دیں تو ہم ان سے کہیں گے نا کہ اس کا کوئی طریقہ کار بتائیں. کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی ایڈوائز جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ بغیر کسی عدالتی حکم کے, بغیر کسی بیل کے, بغیر کسی پروسیجر کو اپنائے جو ہے ان کو باہر نکال دیں؟ تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا جو پروسیجر ہے, جو طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہی معاملات ہوں گے نا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ جب یہ بات کریں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ رولز جو ہے وہی اس کے مطابق ہی طے ہوں گی. رانا صاحب, آپ جب سے یہ کمیٹی کا سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ آپ اس کے ممبر ہیں, یو آر اے ویری آنریبل مین, حکومت کو باقاعدہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ نے نوڈ لی ہو, ڈسکس کیا ہو, ڈائریکشنز ہو کہ چلیے یہ ماننا ہے یہ نہیں ماننا, اینی تھنگ اس کوئی تعلق ہے اس پوری نیگوسیشن کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, یا صرف یہ آپ گورنمنٹ اپنے گڈ ول پر کر رہی ہے مذاکرات؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ آپ کو بھی مجبور کیا گیا ہے کہ مذاکرات کریں تحریک انصاف سے. نہیں, آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو بالکل اتنے ہی جو ہے وہ یہ ناسمجھ ہیں جی کہ اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ ہم کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ بالکل افہام و تفہیم سے ہی کرنا ہے, ویری گڈ, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہم نے. نہیں بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے رانا صاحب, کرنا بھی نہیں چاہیے, یہ حکومت کی اجتماعی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اب ذرا مجھے رانا صاحب یہ بتا دیں, آپ کو سن کے کیسا لگتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے آج پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں میں اپنے خلاف تمام تر قاتلانہ جو حملہ ہوا وہ بھی اور تمام تر مقدمات معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, تو ایک اچھا گڈ ول جسچر تو انہوں نے دے دیا ہے, تسی بھی بسم اللہ کرو پھر. جی بالکل, انہوں نے یہ بات جو کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ ریزالو ہونے چاہیے. لیکن اب بات تو آگے ایشوز ٹو ایشو چلے گی نا کہ وہ اس سے آگے جو ہے وہ صورتحال کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں تک جو معاملہ پہنچا ہے نا, یہ نہ ایک دن میں پہنچا ہے نہ کسی ایک واقعے سے پہنچا ہے, یہ پچھلے تقریباً 10 سال کی کہانی ہے. آپ ان 10 سال میں اگر جو ہے وہ 9 سال 11 ماہ ہم نے جو ہے وہ مخالف سمت میں ہی سفر کیا ہے, اور اب آ کے یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 10 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دونوں فریق یا دونوں پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھنے اور آپس میں بات کرنے پہ رضامند ہوئے ہیں. اس سے پہلے ایک مثال مجھے ملتی ہے, جب یہ الیکشن کا شور تھا وہ کہہ رہے تھے مئی میں کروانے ہیں, ہم کہہ رہے تھے اکتوبر میں کرانے ہیں, تو اس وقت ایک جو ہے وہ مذاکراتی ٹیمیں بنی تھی اور 2 دن گفتگو ہوئی تھی اور اس میں بھی حل نکل آیا تھا. اس حل کے اوپر بھی اگر دونوں فریق یا دونوں پارٹیز قائم رہتی تو آج کے حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتے, شاید اس کے بعد 9 مئی ہوتا ہی نہ, اور معاملات جو ہے وہ یعنی دوبارہ اس طرف جو ہے وہ 9 مئی یا 9 مئی جیسے واقعات کی طرف نہ جاتا. تو اب اگر آپ کہیں کہ جی بس ایک ہی نشست میں یا 2-4 دنوں میں ہی جو ہے یہ 10 سال کا سفر جو ہے وہ بالکل الٹا دیا جائے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا. اچھا جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات جو اب 2 جنوری سے ہو رہی ہیں تو گریجولی اگر ان کو نیک نیتی سے کیا جائے
تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ 31 جنوری تک ہو جائے گا، انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 31 جنوری تک کر لیں مذاکرات مکمل۔ دیکھیں جی 31 جنوری تک ان مذاکرات کے متعلق ایک جو ہے نا وہ بادی و نظر میں پیما افشائی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں اب کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اگر کچھ پیش رفت ہوتی ہے جو کہ 1 مہینے میں ہونی چاہیے، اگر 1 مہینے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر وہ 1 سال میں بھی نہیں ہوگی، اور اگر یہ پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر اس کو ٹائم کو بڑھایا جا سکے گا۔ مولانا صاحب اس پورے معاملے میں ظاہری بات ہے، آپ نے کہا آپ بالکل ہی ناسمجھ نہیں اور آپ ہر چیز کو حساب لگا کے ہی آگے جال رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس پورے معاملے میں آپ کی پارٹی کے قائد ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے؟ ان کا کیا موقف ہے اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی ان کے بغیر تو ہم سانس بھی نہیں لیتے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ آپ یہ چھوڑیں کہ وہ جو بھی ہو رہا ہے جی دونوں حکومتوں میں، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ مرکز ہو، خواہ وہ پولیٹیکل سائیڈ پہ ہو، وہ اس وقت بہت جہاں دیدہ، بہت ایکسپیرینسڈ، یعنی ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے تو اس لیے ہر معاملے میں ان کی مشاورت، ان کی گائیڈنس ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ اگر اخبارات میں بیان نہیں دے رہے، ٹی وی انٹرویوز نہیں دے رہے، میڈیا میں ان نہیں ہے، تو شاید وہ کسی بات سے منسلک نہیں ہے، وہ ہر بات میں ان کی نظر بھی ہے۔ ہم بھی جب کبھی ضرورت ہو پوچھ بھی لیتے ہیں ان سے، تو ہر چیز جو ہے وہ ان کی صوابدید اور ان کی منشا کے مطابق ہو رہی ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، رانا صلی اللہ علیہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جی، رانا صلی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر جو معاہدہ یا کوئی آپ کی اگر پیش رفت ہوتی ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ گارنٹیز چاہتے ہیں کہ وہ پھر اس نظام کو چلنے دیں، وہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ نظام اپنے مدت 5 سال پورے کرے اور تحریک انصاف یہ ایکسیپٹ کرے، جس طرح آپ نے انتظار کیا تھا۔ خیر تحریک انصاف کے تو حالات پھر اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے، آپ کے حالات آپ کو لگتا ہے نہیں خراب ہوں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ 5 سال کا عرصہ تحریک انصاف انتظار کرے۔ کیا یہ واقعی یہ ڈیمانڈ آپ کی طرف سے بھی رکھی جائے گی؟ آپ بھی تو مانگیں گے نا تحریک انصاف سے کچھ؟ دیکھیں جس طرح سے وہ میں نے کی ہے نا کہ سادگی میں جی ان کا یہ خیال ہے کہ آپ آ جائیں ادھر اڈیالہ اور ہمیں جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بٹھا دیں، تو اسی طرح سے ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ آپ چلو اڈیالہ میں نہیں رہنا چاہتے تو چلو اپنے گھروں میں آ جائیں، اپنے شہروں میں آ جائیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ 5 سال سکون سے حکومت کرنے دیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں، جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی کریں، اکانومی کو، ملک کو جو ہے وہ بحرانوں سے نکلنے دیں، لوگوں کے حالات آسودہ ہونے دیں۔ تو اس کے بعد جب الیکشن آئے گا تو پھر الیکشن کے متعلق طے کریں کہ کیسا الیکشن، کس طرح سے فری فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو الیکشن کے اوپر ان کا جو شور شرابہ ہے 45 اور 47 کا، جی تو یہ تو شور شرابہ ہر وقت ہی ہوتا ہے نا، کبھی آر ٹی ایس کا ہوتا ہے، کبھی آر اوز کا ہوتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ فارم 45 اور 47 کا ہو گیا۔ تو یہ ایشو جو ہے یہ کس نے آ کے کوئی باہر سے آ کے جو ہے وہ کسی نے آ کے تو طے تو نہیں کرنا، یہ تو ہم نے بیٹھ کے کرنا ہے نا کہ بھئی وہ کیا رولز ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ کون سا اور کس طرح کا الیکشن کمیشن ہوگا جو فری فیئر الیکشن کرائے گا، جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے کرنے والی ہیں، تو ہم تو چاہیں گے کہ اس وقت میں جو ہے یہ ساری چیزیں کی جائیں، اور اس کے بعد جب الیکشن آئے تو ٹھیک ہے، الیکشن جو ہے اس میں سبھی حصہ لیں اور جو اس کا رزلٹ ہو اس کو تسلیم کریں۔ رانا صاحب کوئی انتخابات کے پہلے ہونے پر قریب 2.5 سال بعد کروا دیں، 4 سال بعد کروا دیں، یہ پاسبلٹی آپ کے ذہن میں ہے یا یہ نان نیگوشیبل ہے کہ نہیں بھائی 5 سال سے پہلے تو الیکشن بھول جائیں، آپ 29 سے پہلے بھول جائیں؟ جی اس وقت تو میں نان نیگوشیبل ہی کہوں گا، کیونکہ اس وقت ہی اگر میں یہ کہہ دوں
تو پھر ہم نے مذاکرات میں پھر جا کے کون سا سٹانس لینا ہے؟ اچھا مطلب باقی فیصلہ ادھر ہو جائے گا. نہیں گلاں تو ساریاں کر رہے ہو رانا صاحب. اب مجھے صرف یہ بتائیں سر کہ آپ نے ویسے اپنی مسکراہٹ سے بھی اور تمام تر اشاروں سے بہت سی باتیں آج ہمارے ناظرین کے لیے کی ہیں. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو باہر سے ٹویٹس آ رہی ہیں، رچرڈ گرنیل کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے، سب کچھ کیا جائے. خواجہ آصف صاحب بھی بڑے، ایک محمد مالک صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی بڑا جذباتی، انہوں نے کہا بھی ایسی کی تیسی ہم بالکل نہیں مانیں گے. تو ویسے پریکٹیکلی کیونکہ آپ وزیر اعظم سے بڑا فریکوینٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایڈمنسٹریشن تبدیل ہو رہی ہے امریکہ میں، ڈیموکریٹس آر آن دی آؤٹس، ریپبلکنز آ رہے ہیں، ان کا سٹانس پاکستان کے ساتھ کیا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس لیول کا پریشر پاکستان پہ آ سکتا ہے کہ یہ مذاکرات شاکرات نہیں، آپ عمران خان صاحب کو تو پہلے باہر نکالیں نا؟ ایسی صورت میں گورنمنٹ کیا، ہاؤ ول اٹ ریئیکٹ فرینکلی؟ نہیں یہ کوئی اس کے اوپر کوئی اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس قسم کے ٹویٹ، اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. یہ بیان اگر ٹرمپ صاحب خود بھی دے دیں تو اس کے اوپر بھی میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی اتنا جو ہے وہ پریشان ہونا چاہیے. اس قسم کی بیان بازی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، تو بیانوں سے تو باتیں ساری نہیں نہ ہو جاتی. اس قسم کے بیانات، اس قسم کے پریشر جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر بھی آتے رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے اوپر بھی آتے رہتے ہیں. تو فیصلے جو ہے نا وہ تو اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھ کے ہی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جو رچرڈ گرینل صاحب جو دے رہے ہیں، روز ہی وہ بیان دے دیتے ہیں. جی تو میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا پبلسٹی ملی ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ بیان تو بڑا اچھا ہے، روز کوئی نہ کوئی بات کر دو تو کافی جو ہے وہ اس سے پبلسٹی مل رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کوئی غصے کا اظہار کریں. اچھا رانا صاحب، ٹورڈز دی اینڈ آج مکمل ہو گئے، 85 لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا ہے پاکستان کی فوجی عدالتوں کے ذریعے، پاکستان آرمی ایکٹ کے ذریعے. جو انٹرنیشنل ریاکشن ہے وہ خیر آپ نے بھی کہا، اور ویسے بھی پاکستان نے کہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ آج ہم نے رسپونڈ کر دیا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہی ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر ابھی بھی پینڈنگ ٹرائل ہیں اور ان کے ٹرائلز مکمل نہیں ہوئے. عمران خان صاحب بھی ان میں شامل ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس ہو، عسکری ٹاور ہو یا جناح ہاؤس حملہ کیس ہو، وہاں یہ کیوں نہیں یہ معاملہ کنکلوڈ ہو پا رہا آپ کے نزدیک؟ شواہد کی کمی ہے، استغاثہ کمزور ہے، یا ججز کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں منیب صاحب، آپ خود اس پیشے سے منسلک ہیں. جی ہمارا جو جوڈیشل کرمنل سسٹم ہے یہ بالکل بیکار ہے، اور یہ عصر حاضر کے تقاضوں کے برعکس ہے. تو اس کو جب تک اوور ہال نہ کیا جائے، اور اس کو اوور ہال کرنا بہت مشکل ہے، اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس کو کوئی آپ کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا. تو اس میں تو یہ حال ہے کہ فیصلے ہونے میں جو ہے وہ کئی سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد 15 20 سال جو ہے وہ اپیلوں میں لگ جاتے ہیں. جی تو اس سسٹم کے ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ کسی کو جو ہے وہ سزا ہو جائے کوئی یعنی ایک ریزنیبل پیریڈ میں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ وہ حالات نہیں ہے جو دنیا میں. اب امریکہ میں یا یورپ میں بیٹھے کسی بندے کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ تو یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس یا جو دوسری سول کورٹس ہیں، ان کے ججز جو ہیں وہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ان کو یعنی پچھلے دور میں جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کے اوپر حملے ہوئے، اور جج صاحب کو لیٹر آتا تھا کہ جی آپ کے بچے فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اتنے بجے گھر سے جاتے ہیں، اس نمبر کی گاڑی میں جاتے ہیں، تو آج آپ نے فیصلہ جو کرنا ہے ملزم کو بری کر کے آپ نے گھر جانا ہے، ورنہ پھر کل آپ نتائج بھگتنے کے تیار ہو جائیں. تو یہ حالات تھے. ان حالات میں پھر جو ہے وہ آئین میں امینڈمنٹ کر کے جو ہے وہ ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں. ٹھیک. تو معاملہ یہ کہ یہاں کے حالات کو کوئی سمجھے، کسی کو معلوم ہو، تو پھر ان کو پتہ ہونا کہ اعتراض کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات
جو ہے وہ بتانی چاہیے. ان کے سسٹم کا تو یہ حال ہے کہ وہاں پہ جو کیپٹل ہل پہ جن لوگوں نے حملہ کیا جی ان کو انہوں نے 18 سال کی سزائیں دی ہیں ود ان ڈیز. جی لندن میں اس آدمی کو جس نے ٹویٹ کیا اسے 5 دن میں 7 سال کی سزا ہوئی ہے. صحیح, بالکل صحیح. یہاں پہ تو 7 دن گواہ پہ جرا نہیں ختم ہوتی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے رانا صاحب. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے پروگرام میں. ایک بریک شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے سیگمنٹ میں موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کا مزمل صاحب. اور ماریہ میمن صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. ماریہ, سب سے پہلے میں آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا. آج ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب ٹوٹل 85 کے قریب کنوکشنز ہو گئی ہیں اور ساری فوجی عدالتوں سے. کچھ کو رہا کیا گیا جو کنسیشن نکلتا تھا, لیکن اب جو کنوکشنز ہمارے سامنے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے کہ باقاعدہ طور پر رسپانس ہے امریکہ کو, یورپین یونین کو اور برطانیہ کو کہ پاکستان کی حکومت, ریاست پاکستان نے جنہوں نے 9 مئی کیا ان کو باقاعدہ طور پر اب ان لوگوں کو کنوکشن کر دی گئی ہے. اور اس کے اندر بدقسمتی سے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے اور عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی بھی ہیں جن کو 10 سال کی ریگرس امپریزنمنٹ ہوئی ہے. اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. دوسری طرف سے ایک اور سلسلہ ہے جو شاید ابھی اتنا سیریسلی گورنمنٹ نہیں لے رہی ہے, مے بی لے رہی ہے, لیکن وہ اٹس بزنگ اراؤنڈ, وہ ہے کہ امریکی عہدیداروں کی جانب سے جو شاید آنے والے دور کے اندر بہت ان کی اہمیت ہوگی, ٹویٹس ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال ہے, وہ بھی ایک دباؤ کا عنصر اس میں کہا جاتا ہے موجود ہے. لیکن حکومت کا ابھی تک کا سٹانس تو یہ ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے اور پاکستان ایک سوورن ملک ہے اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. Where do you see all this going now with these convictions after all this pressure and everything? بہت شکریہ منیب مجھے دعوت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو اس ملک کی گزشتہ 2.5 سال کی اندرونی سیاسی پالیسی کے جو نتائج, جو ثمرات اور جس طریقے سے اس پالیسی کو آگے بڑھایا جا رہا تھا, اس کے ریزلٹس دیکھنے کے بعد جو ہم صورتحال کو اسیس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بہت ہی سمجھدار پالیسی نہیں اپنائی گئی. تو جب اندرونی سیاست کو دیکھ کر اگر ہم ان کی بیرونی سیاست کی یعنی کہ جو ورلڈ پالیٹکس کی سمجھنے کی کیپیسٹی کو بھی جج کریں تو میں اتنی کوئی لیٹس سے ان دی موسٹ نائس وے ہوپ فل نہیں ہوں. ہمیں جو پوری دنیا کے اندر اپنے معاملات ہیں اس میں دنیا کے اصولوں کے ساتھ کہیں مڈ وے چلتے ہوئے رستے ڈھونڈنے پڑیں گے. دیکھیں پالیسیاں شخصیات کی ہوتی ہیں لیکن ان کے جو اثرات ہیں وہ قوموں پر اور اس ملک کی عوام کے اوپر براہ راست ہوتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ جب اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہوں گے تو ان کے تمام ریپرکشنز کو مد نظر رکھ کے یہ پالیسیز کے ان کو اپنایا جا رہا ہوگا. لیکن 9 مئی کے کیس کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو ایک ایسا کیس ہے جس کو ریاست نے بڑی فرصت سے, بڑی توجہ سے اور بہت زیادہ محنت سے خود خراب کیا ہے. وہ ایسے خراب کیا ہے کہ جو ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ 9 مئی ایک ریڈ لائن تھی, 9/11 کا لفظ استعمال کیا گیا, لیکن ان میں سے بہت ساری پرپیٹیٹرز کو سیاسی پریس کانفرنسز کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا. ایک ہی گاڑی کے اندر 2 مختلف انڈیویجولز کے لیے انصاف کا مختلف پیمانہ رکھا گیا. ہم نے دیکھا کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے 1.5 سال سے ان کے بارے میں بیانات تو دیے جا رہے ہیں لیکن کوئی ٹھوس شواہد لے کر آئے نہیں گئے. پروسیکیوشن کے حوالے سے ہم سب کو معلوم ہے کہ عدالتوں کے اندر کس طرح کے ثبوت پیش کیے گئے. تو بڑی ہی فرصت سے, بڑی ہی محنت سے اس کیس کو خود بگاڑا ہے ریاست نے. اور یہ جو کنوکشنز ہو رہی ہیں اس میں مین سٹریم اگر حسان نیازی کے علاوہ مجھ سے پوچھیں تو کتنی لیڈرشپ ہے جس کو سزائیں کی گئی. یہ پتہ نہیں کن غریبوں کے بچے تھے, پتہ نہیں ان کے کیسوں کی کس طرح پیروی ہوئی اور کیسوں کی شفافیت کیا ہے, ان کی لیجٹمیسی کیا ہے, ان کے جو نتائج ہیں اس سے ان کے گھر والے, ان کے ارد گرد معاشرہ, انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہم نے دیے, وہ لوگ کتنے مطمئن ہیں. یہ بہت سارے سوالات ہیں. سو جب پک اینڈ چوز جب آپ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے آپ ریلیف اور کچھ لوگ کنسیشنز دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کوئی اتنا آپ احسان نہیں کر رہے, آپ اپنے خود کیس کو بگاڑ رہے ہیں جیسا کہ اس کیس میں ریاست نے کیا. مزمل صاحب, بائی اینڈ لارج اگر دیکھا جائے اب یہ فوجی عدالتوں کی کنوکشنز ہیں, ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے, اٹھے گا اور میرے خیال میں دباؤ مزید بھی آئے گا. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ کے ایک مشروط فیصلے کے تحت یہ الاؤ کیے گئے ہیں اور پاکستان آرمی ایکٹ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جس کے ذریعے ایک تمام کنوکشنز ہوئی ہیں. فیئر ٹرائل یا شفافیت پہ ضرور سوال اٹھتا ہے اور شاید اٹھتا رہے گا بھی. بٹ سوال یہ ہے کہ جس کا ذکر ابھی ماریہ میمن صاحبہ نے بھی کیا کہ یہ دورہ معیار بھی تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی
ان کو تو چھوڑ بھی دیا گیا، جنہوں نے تحریک انصاف سے توبہ کی ان کو معاف بھی کر دیا گیا، لیکن کچھ لوگ جنہوں نے نہیں کیا ان کو پھر معافی نہیں بھی ملی۔ تو کیا 9 مئی کے حوالے سے اس کیس کے علاوہ، یہ جو کنوکشنز ہوئی ہیں ان کے علاوہ، ملٹری ٹرائلز کے علاوہ باقی کسی کیس میں کوئی کنوکشن، کوئی اس کا اینڈ ریزلٹ، کوئی کلوجر آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی مجھے ان دہشت گردی کی عدالتوں سے بھی سزائیں نظر آ رہی ہیں۔ میں ایسا نہیں سمجھتا کہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جو مقدمات زیر سماعت ہیں ان میں سب ملزمان بری ہو جائیں گے۔ I don't see like this۔ پاکستان کا ایک ادارہ جو فوج ہے وہ بار بار پاکستان کے دوسرے ادارے عدلیہ سے اپنی پریس کانفرنسوں سے انصاف مانگتا ہے، وہ کہتا ہے جی انصاف دیا جائے اور مقدمات کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ تو عدالتوں پر ہے کہ اگر مقدمات جعلی ہیں تو بری کر دیں، ساروں کو بری کر کے ایگزانریٹ کر دیں اور کہہ دیں کہ جی 9 مئی نہیں ہوا تھا یا یہ لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں۔ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے نا، ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جی جو شواہد ملنے چاہیے تھے، جس کا بار بار تحریک انصاف ذکر کرتی ہے کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، اب اسی کی طرف اشارہ بہت سے ہمارے کولیگز بھی کرتے ہیں، ماریا نے بھی کیا کہ دیکھیے مراد راز صاحب ہیں، اسی طرح اندریم عباس صاحبہ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو بائی اینڈ لارج ان احتجاجوں کے اندر مراد راز صاحب کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ جی اتنی نمبر آف کالز ہیں ان کی پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کے ساتھ، وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، گو اسکاٹ فری۔ اندریم عباس صاحبہ اسی گاڑی کے اندر ہے غالباً، یا اسی کے اندر موجود ہیں جس میں خدیجہ شاہ صاحبہ تھی، تو ان کا بھی obviously she goes اسکاٹ فری، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو شاید ہم نے ڈویژن تو خود کریٹ کر دی، اور اگر مسئلہ خراب ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ شاید پروسیکیوشن کمزور ہے، ضروری نہیں کہ عدلیہ کمزور ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ استغاثہ کمزور ہو۔ اگر استغاثہ کمزور ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، بری دے دیں، سب کو باعزت بری کر دیں، ڈیمیجز ڈال دیں پاکستان کی فوج کو کہ آپ نے غلط مقدمہ بنایا، لیکن کچھ ڈیسیژن تو پاکستان کی عدلیہ کو کرنا ہے نا۔ اگر اندلیب عباس کو یا کسی کو نہیں پروسیکیوٹ کیا گیا اور اس کے خلاف شواہد ہیں تو پی ٹی آئی جا کے ان شواہد کو ٹرائل میں پیش کر کے ان کو سزائیں دلوا دے، اتنا ہی حق تحریک باقی ملزمان کے پاس ہوگا اپنا گواہ پیش کرنے کا بھی اور کراس ایگزامن کا بھی، وہ اندلیب عباس وغیرہ کو سزائیں، مراد سعید رات وغیرہ کو دلوا دیں، لیکن ٹرائل کا عمل تو چلنے دیں نا۔ ٹرائل تو 1.5 سال ہو گیا، بٹ ماریا صاحب یہ بھی فرمائیے گا، دیکھیے اب بہرحال جو ماحول بن چکا ہے اس کے اندر ایک معاملہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا۔ وہ کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے کہا کہ 31 جنوری ڈیڈ لائن ہے اور 31 جنوری تک یہ مذاکرات مکمل ہونے چاہیے۔ آپ کے نزدیک یہ مذاکراتی کمیٹی اس کا اختیار تو چلے کوسچنیبل ہے دونوں سائیڈ سے کہ کتنی با اختیار ہیں دونوں کمیٹیاں، لیکن کیا کوئی نتیجہ اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ دونوں اطراف سے وہ ملے گا کوئی نہ کوئی معاملہ، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے یہ کمیٹیز؟ یہ ڈیڈ لائن آگے بھی ہو سکتی ہے، اس کا پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ جو تاریخ دے کر اس کو بدلا بھی گیا ہے، تو ڈیڈ لائنز کو میں اتنا سیریسلی نہیں لیتی۔ ہاں جو پروسیس ہے اس حوالے سے میں اتنی ہوپ فل نہیں ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومتی کمیٹی ہے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے جو تحریک انصاف کی کمیٹی ہے ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ مطلب وہ کوئی کمٹمنٹس دے کر آئیں، جب وہ واپس آئیں خان صاحب ود اسٹروک آف پین ان ساری چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیں یا کہیں کہ جی یہ شرائط مجھے قبول نہیں ہے، تو ان کی کمیٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سے ریزن آؤٹ کر سکیں۔ اسی طریقے سے جو حکومتی کمیٹی ہے انہوں نے تو جا کے جہاں سے اپروول لینا ہے وہ تو ٹھانے بیٹھے ہیں کہ خان صاحب تو ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک طریقے سے بلف کال کیا گیا ہے کہ بھئی کہتے ہیں سیاستدان سے بات کریں تو چلو یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے ایک طریقے سے ان کو انگیج کر کے تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، لیکن یہ فروٹلیس ہے کیونکہ دونوں پارٹیز کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے وہ کچھ ہے ہی نہیں جو ایک دوسرے سے درکار ہے۔ پی ٹی آئی کو کیا درکار ہے؟ انہیں درکار ہے خان صاحب باہر آ جائیں، پولیٹیکل سپیس مل جائے، وہ کھل کے سیاست کر سکیں۔ تو پی ایم ایل این یہ کیوں چاہے گی؟ وہ اپنے ہاتھ پیر کٹوا کر ان کو سیاست کیوں کرنے دیں؟ اتنی انہوں نے پاپولیرٹی کو اپنا ایک ہٹ لیا ہے سیاست کرنے کے، وہ بالکل ان کے پلے کچھ راہ نہیں ہے، تو وہ عمران خان صاحب کو باہر لا کر ان کے ہاتھ میں سب کچھ پکڑا دیں اپنی داڑھی، وہ ایسا کیوں کریں گے جی؟ اور پی ٹی آئی کیوں ایسا کرے گی کہ بھئی وہ ان کی ساری باتیں مان لے، کوئی مڈ ٹرم الیکشن یا اس الیکشن کو ماننے کی بات کر لے، وہ اپنا بیانیے سے ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، مجھے کہیں نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں۔ مزمل صاحب آپ کے نزدیک یہ مذاکرات کا عمل
ایکسٹریم پوزیشنز تو ہیں دونوں اطراف میں. آج بھی وفاقی وزیر اطلاعات عمران خان کو فرما رہے ہیں کہ وہ اصل سازش ان کی تھی 9 مئی کی. تو ود آل دس گوئنگ آن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نکل پائے گا اس مذاکرات کے اندر اور اس ڈیڈ لائن کے اندر 31 جنوری تک اس پورے پروسیس میں؟ میری پہلے دن سے رائے ہے کہ خان صاحب ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں 20 جنوری کو. اس کے آنے کے بعد وہ فروری میں پاکستان میں پھر فائنل کال دیں گے, پھر سڑکیں گرم کریں گے, پھر لاشوں کی سیاست کریں گے تاکہ امریکی مداخلت کو جواز مل سکے. اس وقت انہیں پتا تھا کہ 26 نومبر ہونے کے بعد بھی کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آ سکا ہے اور کوئی گولز اچیو نہیں ہو سکے, لہذا وہ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. جو انہوں نے مذاکرات کا ایجنڈا بھی سیٹ کیا ہے وہ نان سٹارٹر ہے. اس کے اوپر ان کو بھی پتہ ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے, اس پر ان کو بھی پتہ ہے بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں طاہر آرڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ 9 مئی میں ملوث ہیں, تو دوسری طرف سے کون سے؟ میرا مطلب ہے وہ روز کہہ رہے ہیں ترسیلات زر بند کر دیں, بائیکاٹ کر دیں, ریمیٹنسز بند کریں, آج بھی ہیں. تو میرا مطلب فائرنگ تو دونوں, انہوں نے کون سی مذاکرات کے لیے اپنی سول نافرمانی معطل کر دی ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم سول نافرمانی معطل کرتے ہیں, مذاکرات دیکھ لیں. ان کے بعد جو گن ہے وہ اس کا بلٹ فائر کر رہے ہیں, پوری طرح فائر کر رہے ہیں. اب وہ ریمیٹنسز بند ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, گورنمنٹ بھی انہیں نہیں ریکویسٹ کر رہی کہ آپ اپنی اپیل واپس لے لیں. وہ کہتی ہے آپ اپنی اپیل قائم رکھیں. رائٹ, بالکل. تو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ کروں گا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.